सामान्य नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ, चलो अपने रब की तरफ में मैं आप तमाम को वेलकम करता हूं। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ कर दूं जनाब डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु व बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। डॉक्टर साहब आज 9 ज़ुल्हिज्जा है और आज उम्मत मुस्लिमा अरफात के मकाम पर इबादतों में मशगूल है। तो हमने सोचा कि आज के दिन के हवाले से चंद सवालात आपकी खिदमत में पेश करूं। तो सबसे पहले तो आज का सवाल है कि इस्लाम के सबसे अहम रुकन हज की फ़र्जियत के बारे में बताया और ये किन मनासिक के साथ इसकी अदायगी का हुक्म है। इस कदर अहम इबादत किन पर फ़र्ज की गई है? जी फरमाइए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे करीम की ज़ात मुबारक पर और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर जो हमारी हिदायत का सामान लेकर दुनिया पर तशरीफ लाए और हमें सच्चे रब की अता करदा हिदायत के मुताबिक सच्ची तालीमात से सरफराज फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने भी जो कुरान की एक आयत सूरह इमरान की पढ़ने की जो तौफीक मरहमत फरमाई है, इसका तर्जुमा यह है कि और अल्लाह के लिए लोग इस घर का हज फर्ज है जो भी इस तक पहुंचने की इस्तात रखता हो। ये इमरान की 97वीं आयत है। यानी हज करने वाले के लिए जन्नत है। हुज्जाज इकराम अल्लाह के मेहमान होते हैं और उनकी दुआ कबूलियत से सरफराज होती है। ये नफूस हर किस्म की बुराई का खात्मा करने का अहद करते हुए नेकियों के हसूल की जानिब एक नए सफर का आगाज करते हैं। अगर कोई शख्स जिंदगी में इस्तात के बावजूद हज न करे तो रब्बे कायनात की रहमतों से न सिर्फ महरूम हो जाता है बल्कि हिदायत के रिश्ते भी उसके लिए मसदूद हो जाते हैं। अहादीस की किताब में ऐसी कसीर रवायत है। मैं सिर्फ वक्त की किले बिना पे इसके हज की अहमियत और फजीलत इसमें बयान की गई, उसमें चंद एक रवायत आपसे अर्ज कर देता हूँ क्योंकि आपके सवाल की निस्बत से वो ज़्यादा ज़रूरी है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज़ की गई फिर कौन सा है? फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया कि फिर इसके बाद कौन सा है? फरमाया कि हज जो बुराइयों से पाक हो। हज़रत अबू हुरैरा ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो रज़ा इलाही के लिए ऐसा हज करे जिसमें ना कोई बेहुदा बात हो और ना किसी गुनाह का इर्तिकाब हो, वो ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जना हो। एक और हदीस में अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक का दरमियानी अरसा गुनाहों का कुफ्फारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत ही जन्नत है। यानी इस्तात के बावजूद हज न करने वालों को अल्लाह ताला अपने ज़ुम्मा करम से निकाल देता है। इस तरह जो उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को फरीज़ा हज की अदायगी में कोई ज़ाहिरी ज़रूरत या कोई ज़ालिम बादशाह रोकने वाला ना हो, यानी बीमारी ना आ जाए, सख्त मर्ज़ ना आ जाए जिसमें चल फिर ना सके, देख ना सके, ऐसी कोई बात, और वो फिर हज ना करे, फरीज़ा हज की अदायगी के बगैर ही मर जाए, तो चाहे वो यहूदियों को मरे या ईसाई होकर, अल्लाह ताला को उसकी कोई फिक्र नहीं है। इस तरह से सहल बिन साद से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान
تلبیح کہتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم لوگ تو تلبیح پڑھ رہے ہیں یہاں بھی، جو کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ہم ہر فرض نماز کے بعد تلبیح پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ جب کوئی مسلمان تلبیح کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام پتھر درخت ڈھیلے تلبیح کر پڑتے ہیں، یہاں تک زمین ادھر ادھر یعنی مشرق و مغرب سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی پوری زمین میں تو تلبیح پڑی جاتی ہے۔ پھر ادائیگی کے طریقے کے لحاظ سے حج کی 3 اقسام ہیں والد بھائی۔ پہلا ہے افراد، اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کرنے والا اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کر سکتا ہے، اور احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک مسلسل احرام کی شرائط کی پابندی بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کران، یہ سمجھنے والی بات ہے، حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر اسی احرام میں حج ادا کرنا ہوتا ہے، اور وہ حج کے بعد اس کو اتارے گا، مطلب اس حج سے پہلے نہیں اتار سکتا اس احرام کو۔ پھر ہے تمتع، یعنی تمتع، وہ طریقہ حج، یہ وہ طریقہ حج ہے جس میں حج اور عمرہ کو ساتھ ساتھ اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ سکتے ہیں، پھر حج کے لیے 8 ذی الحج کو حج کے ارادے سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ سب سے آسان حج ہے، اور موسٹ زیادہ اکثریت مسلمانوں کی اسی پہ عمل کرتی ہے۔ اب ایام حج اور ارکان حج کی ادائیگی کے مطابق بھی کچھ بات ہم آپ کو میں اس میں عرض کر دوں، کیونکہ اب تو وہ کام ہو چکا ہے آج، کیونکہ اس وقت اگر بتانے کے مطابق دیکھا جائے تو ہمارے حجاج حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پہ کرم فرمایا، نعمت فرمائی، وہ تو اب مزدلفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت عرفات کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ پروگرام اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے مطلب کہ تاکہ آئندہ لوگ اسے استفادہ کر سکیں حج کے لیے۔ ہوگا یہ کہ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج کے 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں، انہی ایام میں حج کے جملہ مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں، جس کا میں ابھی ذکر کروں گا۔ یعنی 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا کر کے سورج نکلتے ہی مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر میں تلبیح کی کثرت کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، یہ تلبیح ہے، کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد رات میں یہی قیام کرتے ہیں، اور پھر اگلی صبح 9 ذی الحج کی نماز فجر بھی مینا میں ہی ادا کرتے ہیں، اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے پر، یعنی جب اشراق کا وقت ہو جائے تو عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور عرفات میں ظہر اثر کی نمازیں ظہر کے وقت ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی میدان عرفات میں اسی قیام کو وقوف عرفات کہتے ہیں، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے، یعنی جو آج جس کے جب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، پتہ نہیں اب یہ 2 دن کے بعد سے پبلش ہونا ہے یا 1 دن کے بعد، آپ تو لائیو چل چاہیں گے یا نہیں۔ یعنی اگر کسی وجہ سے آدمی 9 ذی الحج کے دن، یعنی آج کے دن یا اس رات بھی یہاں پہنچنے سے رہ جائے تو پھر بھائی اس کا حج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی تلافی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آج شام مزدلفہ میں قیام کے لیے حجاج کرام جو نکل پڑے ہیں، مزدلفہ تک رواں دواں ہے اس وقت، یعنی غروب آفتاب کے وقت عازمین مغرب کی نماز، یعنی عازمین جو ہے مغربی نماز پڑھنے کے پڑے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مزدلفہ میں جا کے نماز عشاء مغرب کا عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، پھر رات مزدلفہ میں ہی قیام ہوتا ہے، اور بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، بڑا روحانی منظر ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ واقعی جو وعدے ہیں کہ آخرت یہی میدان بنایا جائے گا عرفات میں اور مزدلفہ میں، یوں ہی لگتا ہے، کیونکہ تمام حجاج جو حج کیا ہوتا ہے وہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں مکمل طور پہ، مینا کے بعد پھر وہ مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد یعنی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں حجاج، وہاں سے مزدلفہ بیٹھ کے وہ کنکریاں چنتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ پھر مینا پہنچ کے حجاج کرام 3 واجبات بالترتیب ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، تمام شیطان کو مارنا، پھر رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرنا، پھر قربانی کے بعد سر کو منڈوانا یا بال کتروانا مطلب ہے۔ اس کے بعد احرام کھول کر عام لباس پہن لیا جاتا ہے، اور حجاج سے آرام کی سب پابندیاں یعنی ماں سوائے مباشرت کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی طواف احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں چوتھا رکن طواف زیارت ادا کرنا ہوتا ہے، یہ حج کے فرائض میں شامل ہے، اور 12 ذی الحج کو کا جو غروب آفتاب ہونے تک جائز ہے اسے کرنا۔ اس کے بعد پھر دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور فرض بھی ذمہ رہے گا۔ اب طواف زیارت کے بعد صفا مربع کی صحیح کرنا بھی واجب ہے،
یعنی طواف کے صحیح کے بعد 2 رات اور 2 دن آپ کو مینا میں قیام کرنا یہ سنت موقدہ ہے. مکہ میں یا کسی اور جگہ رات گزارنا ممنوع ہے. یعنی 11 اور 12 اور 13 ذی الحج کو ایام رمی کہتے ہیں. ان تینوں تاریخوں میں تینوں جمروں کی، یعنی جمر شیاطین کہتے ہیں کہ رمی کی جاتی ہے. رمی کا وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے. پہلے جمر اولا پر، پھر جمر وسطیٰ پر، پھر بعد جمر عقبہ جو ہے اس پہ پتھر مارے جاتے ہیں، 7 کنکر پھینکے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مکہ واپسی ہوتی ہے. اب طواف کی باری ہے. یہ حج کا آخری واجب ہے جو کہ صرف میقات سے باہر رہنے والے پر واجب ہے کہ جب وہ مکہ سے رخصت ہونے لگے تو آخری طواف کر لیں. یہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، مطلب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد مطلب ہمارا جو حج جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. اور حج مکمل ہونے کے بعد جو ہے انسان جو ہے پھر اس سے مدینہ کی تیاری ہو جاتی ہے مطلب. اور یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ جب آپ سوال اگلا کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا مطلب جواب دیں گے. یعنی یہ آپ کا پورا ایک، جیسے آپ نے پوچھا ہے پورے حج کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس حج کے نقشے کے سامنے یہ اس طرح جو ہے اپنا حج ادا کرتے ہیں. یہ مشقت میں اسے رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ مشقت اس کے اندر ہے. حج کے اندر آپ کا شہادت بھی ہے، شہادہ بھی ہے، آپ کی نمازیں بھی ہیں، آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، آپ کی جسمانی مشقت بھی ہے، آپ کو 5 دن مسلسل مشقت میں رہنا ہوتا ہے. قربانی بھی اس کے اندر موجود ہے. ان تمام عبادات کا مجموعہ جو ہے اس حج کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں اسی ٹاپک میں پاس کچھ اور سوالات ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم آخر میں جا کے ان سوالات پہ کریں گے. اس سے پہلے میں ایک اور سوال آپ سے کر لوں، وہ ہے کہ اس اہم عبادت میں قربانی کا بھی حکم ہے. قربانی کے فلسفے کے بارے میں بتائیں، اور امت مسلمہ کے لیے اس قربانی کے فریضے سے کیا اہم سبق پنہا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. یعنی قربانی کے فلسفے کی بات کی ہے تو اس کے لیے ہمیں تاریخی حوالے سے ہمیں ابو الانبیاء سید حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو واقعہ وہ یاد رکھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے قرآن نصوص سے اس کی اہمیت و فضیلت کو دیکھنا ضروری ہے. میں اس میں ایک آدھ منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. یعنی قربانی کے لغوی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. یعنی اصطلاحی شرع میں یہ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام ہے. اب قرآن پاک سورہ حج میں قربانی کے حوالے سے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا نا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْهُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں، یعنی اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، یعنی جو حلال جانور ان پہ. اور اس کی تشریح اس طرح ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی آدم نے قربانی کے دن خون بہانے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ کوئی کام نہیں کیا. اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبولی میں پہنچ جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو. سبحان اللہ. یعنی اس قدر نعمتیں ہیں، مطلب اس قدر انعام ہے اتنا بڑا، مطلب کہ خون گرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کی آپ قربانی قبول فرما لیتے ہیں. اب اغنیائے امت کو ان کی قربانیاں مبارک ہوں جو آج قربانی دے رہے ہیں سنت ابراہیمی کو. خدا کرے وہ حلال کمائی سے ہوں، خلوص سے ہوں، عمدہ ہوں، قبول ہوں. فقراء امت کی خوش نصیبی دیکھیے کہ احساس محرومی کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے ادارہ فرما دیا، تاکہ کوئی غریب مسلمان یہ سوچ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ اہل ثروت نے قربانی کا سارا ثواب حاصل کر لیا اور ہم محروم رہے. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو لٹا کر یہ پڑھا کرتے تھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وانا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا من المسلمین اللہم منک ولک عنک محمد امتہ بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا. ملت ابراہیم پر یکسو ہو کر میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر چیز اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں.
اے اللہ تجھ سے اور تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے جو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھری فرماتے تھے، پھر ذبح فرماتے تھے۔ اب قربانی کے اس عظیم فصل کا ذکر اس لیے ضروری ہے جس کو یعنی ایک باپ کو اپنے بیٹی کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، میں اس واقعے سے تھوڑا مختصر دہرانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ جب اما ہاجرہ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو انہوں نے حجاب سے منہ کو ڈھانپ لیا کہ اس عمر میں 75 سال میری عمر ہوگی، اس عمر میں یعنی جبکہ میں بانجھ ہوں، میرے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ جب اللہ فیصلہ کر لیں، کن کہہ لیں تو فیکون ہوتا ہے۔ وہ اس خوشخبری کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کا وجود آنا شروع ہوا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بوڑھے ماں باپ کو، ضعیف ماں باپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ہاں ایک خوشخبری آ رہی ہے، ان کا ولی آ جا رہا ہے، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، میں 23 سے نکل رہا ہوں اس واقعے کی طرف، مطلب ہے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم صاحب کے کان لگے ہوئے تھے، جو ہی کان بچے کی آواز آئی تو ساتھ ہی حکم ہو گیا کہ جاؤ انہیں جا کے کہیں غیر ذی ذرا جا کے چھوڑا۔ اب اندازہ کریں، اکلوتا بچہ، پہلا بچہ، اس عمر میں بچہ بڑھاپے میں ملا۔ انہوں نے ستو اٹھائے، حضرت حاجرہ کو ساتھ لیا اور جا کے وہ لے آئے وہاں اس مقام پہ جہاں آج آب زمزم ہے، مکہ میں، خانہ کعبہ میں، جہاں بعد میں بنا۔ اور وہاں پہ جب چھوڑنے کے جب جانے لگے واپس، تو اما حاجرہ نے پکڑ لیا، پلو پکڑ لیا، ان کا کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں چھوڑ کے؟ صحرا میں درندے ہیں، جانور ہیں، مطلب کوئی ہے نہیں، نہ پانی ہے، نہیں کتنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شفقت پدری کی وجہ سے ان کا گلا بھر آیا، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو آواز نہیں نکلی، انہوں نے اشارہ کر دیا ایسے اللہ کی، انہوں نے پلو چھوڑ دیا، ان کا جائیے پھر، اگر آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اندازہ کیجئے اما حاجرہ کے اس ایمان کا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ صفا سے بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ماں جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے صحرا میں سراب ہوتا ہے، سلطہ پانی ہے، تو ماں بھاگ رہی ہے صفا سے مروا کی طرف، پھر واپس بھاگتی ہے کہ بچے کو کوئی جان اٹھانا لے، پھر واپس آتی ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر آتی ہے، پھر بھاگتی ہے، اور ساتھ میں چکر کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ایک چشمہ اول پڑا ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے تھے، تو بھاگ کے آتی ہے، تو وہ پھر وہ پانی کو روکنے کے لیے زمزم کہتی مطلب ہے کہ رک جاؤ، مطلب ہے کہتے ہیں کہ اما حاجرہ کے زمزم میں کہتی ہیں کہ یہ پانی ساری دنیا کو سیراب کر دیتا، اتنا پانی تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت اما حاجرہ کی وہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے نشانی رکھ دیا اس کے لیے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پہ دوڑنے کا حکم دیا جہاں پہ اما حاجرہ دوڑی، اندازہ کریں تمام، پھر کہا کہ جو دوڑ نہیں سکتے وہ تیز چلے۔ اب آپ دیکھیے کہ بچہ جوان، بچہ بڑا ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے، مطلب بڑا ہو رہا ہے، تو حکم آ جاتا ہے جب شفقت پدری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو حکم آ جاتا ہے ذبح کرو، وہ ذبح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب بیٹے کے پاس جاتے ہیں تو بیٹے کو بلاتے ہیں اس طرف، بلا کے اسے کہتے ہیں کہ بھی اس طرح مجھے خواب آیا ہے اور مجھے ذبح کرنا ہے۔ تو بیٹے کا آپ دیکھیے، بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کر ڈالیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال تو آپ آئے نہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب آپ آ گئے ہیں، آتے ہی آپ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، مطلب کہ آپ ذبح کریں گے، پھر ذبح بھی آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا، کتنے العزم پیغمبر تھے وہ بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، انہوں نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر لیں آپ، وہ لے گئے۔ اور یہ جو جمرات ہیں جہاں پہ ہم پتھر مارتے ہیں، تو پہلے جو آتا ہے جمرہ، مطلب ہے وہاں پہ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب باپ آگے آگے، باپ بیٹا پیچھے پیچھے، باپ کے ہاتھ میں چھری اور رسی ہے مطلب ہے، اور وہ بیٹا پیچھے پیچھے ہے، اور وہ جب رک جاتا ہے تو ابراہیم سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹا ڈر گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تبدیل ہو جائے۔ تو انہوں نے لاہور پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں کیوں رک گئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو آپ کو حکم ہے وہ کر ڈالیے، لیکن یہ ہے کہ مطلب احتیاط سے میں کہا کہ میں آپ جو آپ کا جو حکم ہے میں اس پہ ہوں، مطلب شیطان کو لاہور پر جب بھگایا وہاں سے، تو انہوں نے کہا جب دوسری جگہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جب دوسرا پھر رک گئے دوسری جمرے کے اوپر، پھر انہوں نے یہی سوال کیا، تو انہوں نے شیطان نے پھر کہا کہ یہ تو آپ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تمہیں پتا ہے۔ پھر انہوں نے لاہور پڑھ کے شیطان کو بھگایا،
اور جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے جب ذبح کرنے لگیں گے تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے کپڑے اتار دیجئے گا اور مجھے الٹے اوندے منہ لٹا دیجئے گا، تاکہ آپ کی شفق پدری جو ہے میں دیکھے کہ چھری میں ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے، جو آپ اس میں آپ دادا کیجئے۔ پھر تیسری جب بڑے بڑے جا کر انہوں نے کہا کہ آپ میری قمیض کو اتار دیجیے گا، کیونکہ میری ماں کو جو میرا کرتا جب آپ دینے جائیں گے اس میں خون نہ لگاؤ تاکہ وہ بہت آبدیدہ ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجیے کیا مکالمہ ہے اپنے باپ اور بیٹے کا قربانی کا۔ اور وہ جب قربانی ہونے لگتی ہے، جب اسے لٹاتے ہیں اور چھری پھیرتے ہیں تو آپ کو دیکھ اللہ فرشتے جو ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی مطلب۔ لیکن یہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہیں زندگی میں سب سے مشکل وقت کب پیش آیا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے؟ ان کا دو مواقع تھے۔ ایک موقع تو یہ تھا کہ جب اسماعیل کے گردن میں چھری ڈکنے گئی تو مجھے حکم ہے کہ خبردار حضرت اسماعیل کو پیچھے کر لو اور جا کے وہاں پہ ایک دمبا، جنت کا دمبا وہاں پہ جا کر کیا جائے۔ اور میں پوری قوت کے ساتھ میں گیا جن کے دمبا لے کے، اور میں نے اسماعیل کو پیچھے کر کے دمبا آگے کر دیا، اور اس کے بعد جب پٹی ان کی آنکھوں سے کھولی تو انہوں نے دیکھا تو آگے دمبا جو تھا وہ جمع ہوا تھا، اور اسماعیل کھڑے اس طرح مسکرا رہے کہ یہ میرے لیے سب سے مشکل کام تھا جو میں نے کیا۔ اب فلسفہ اس میں یہ ہے ماضی بھائی، جو کہ سوچنے والی بات ہے، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک تو یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بچوں کی قربانی نہیں مانگ لی کہ بے سارا اپنے بچے کی قربانی دیا کرو۔ آپ سوچیں کون ہے قربانی دیتا؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس فلسفے کے اندر جو سب سے بڑی جو فلسفی جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہوئے جب یہ تکبیر پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جب ہم یہ پڑھتے ہیں پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، پڑھتے ہیں تو یہ ہم اپنے اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جب آپ کے یہ دین جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، سچا دین عطا فرمایا ہے، اس میں کبھی اگر ایسا مشکل وقت آیا اور اس دین کا تقاضا یہ ہوا کہ ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کو قربان کر دیں تو ہم اسی طرح سے قربان کریں گے جیسے یہ جانور قربان کر رہے ہیں۔ یہ عہد ہے اس قربانی کا جو کہ ہم قربان کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو قربان، تو ایک طرف اپنی خواہشات کو ہمیں پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں جب قربانی دیتے ہیں پھر ہمیں اس بات کا بھی ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں گے جو کہ اللہ کی مرضی کے، اللہ کے دین کے خلاف جاتی ہو، ہمیں اللہ کے دین پہ عمل نہ کرتے ہیں دین کو۔ یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ہمیں سبق ملتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کو کوئی مطلب ہے جو میں نے آپ سامنے ابھی عرض کیا ہے۔ اگر اس واسطے یعنی اگر خدا نہ کرے کبھی ہمیں ایسا کوئی وقت آ جائے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا پڑے تو ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے، وہ قربانی جو اللہ مانگتا ہے تو اللہ آزماتا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ بس نہیں کبھی آزمائیں گے، نہیں ضرور آزمائیں گے۔ کبھی آپ کو مال و دولت دے کے، مال و دولت چھین کے، صحت دے کے، صحت بیماری دے کے، مطلب اور بھی خطرات دے کے، امن سے خوف میں، خوف سے امن میں، یہ تمام جو جتنی بھی آزمائشیں یہ ہم کریں گے آپ کے ساتھ مطلب۔ اور اگر ان تمام میں سے آپ صبر کے ساتھ گزر گئے اور آپ نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ بیماری سے مصیبت ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے آپ کی کامیابی کی۔ تو یہ قربانی کا وہ ایک فلسفہ ہے جو کہ وقت کی قلت کی بنا پر میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، یہ وہ چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی تفصیل سے بتایا، مگر میرا صرف آخری ایک سوال یہاں پر رہ گیا ہے کہ اللہ جب اس فریضے کی توفیق عنایت فرمائے تو رب سے کیا ایسا مانگا جائے جس کی طرف سے عمومی طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی؟ ہاں یہ بڑی ایک زبردست بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اکثر تو وہ تمام احباب ہم جب یہاں پہ ایک پروگرام کرتے ہیں حج کے عمرے کے لیے جانے کے لیے ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں تو ہم نے اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بھی ایک مسند حدیث ہے صادقہ کی کہ جب آپ کی پہلی نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر تو آپ
اللہ سے جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سی دعائیں ہوتی ہیں کہ کس کو پرائرٹی دی جائے، یہ مانگا جائے، یہ مانگا جائے، یہ مانگا جائے، یہ مانگا جائے، کیا کیا جائے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا۔ تو اس کا بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ نظر جھکا کے آپ، اب تو کیونکہ خانہ کعبہ کے گرد بہت سی بہت لمبی چوڑی عمارتیں بن گئی ہیں، خانہ کعبہ کی اپنی عمارت بہت لمبی ہے۔ اگر آپ باب عبدالعزیز سے جب داخل ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کو 4-5 منٹ چل چل کے اس طواف کے میدان یعنی میدان میں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نگاہیں جھکا کے اللہ کے حضور، اللہ کے گھر، شہنشاہوں کا جو شہنشاہ وہاں اس کے پاس ایک مجرم جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر خدا نہ کرے، میں آپ کو تفصیل آپ سے عرض کر دوں کہ اگر ہمیں گاڑی کا چلان کا مسئلہ ہو یا کوئی سے تھوڑا مسئلہ ہو تو ہمیں کوئی مجسٹریٹ کی تعداد میں جانا پڑے تو ہم سانس خشک ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، میرے لائسنس پہ پوائنٹ لگتے ہیں، میرے ڈرائیونگ سے مجھے جو ہے وہ بیان نہ کر دیا جائے، یہ 100 چیزیں ہمارے سانس خشک ہوتی ہیں۔ یہاں تو جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے انسان کے پاس، اپنے جرائم کی جو اللہ نے اس سے زندگی دی، اللہ نے جو نعمتیں دی اس کی خلاف ورزیاں کی ہوئی، اس لیے آپ ندامت کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے چلتے جائیں۔ جب آپ جو ہی پہلا قدم رکھیں تو آپ کے خانہ کعبے پہ جب نظر پڑے تو پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ، اللہ کی حمد کے بعد کہ اللہ میں آئندہ زندگی میں جتنی خیر کی دعا مانگوں یا اللہ تو قبول فرما لے، دعاؤں کا ٹھیکہ کر لے آپ اللہ کے ساتھ، یہ دعا ہونی۔ اس کے بعد پھر خوب دعائیں مانگے جتنی میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے اگر اجازت ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک بہت ہی گناہ گار شخص حج ادا کرنے گیا، وہاں وہ کعبہ کا لاف پکڑ کر بولا، یا ہمارے الہ، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں 2 حروف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے تیرا حکم ہے اور جیم سے میرے جرائم مراد ہے، تو اپنے حکم سے میرے جرم، میرے جرائم معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ ہے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، پھر کہو۔ وہ دوبارہ نئے انداز سے پھر بولے گا، اے میرے بخششہار، اے غفار، اغفر رحیم، تیری مغفرت کا دریا گنہگاروں کی مغفرت بخشش کے لیے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ اے بار الہ، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج 2 حروف میں مشتمل ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجات ہیں اور جیم سے تیرا جود و کرم ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجتیں پوری فرما دے۔ پھر آواز آئے گی، صدا آئے گی، اے میرے بندے، تو نے کیا خوب حمد کی، پھر کہو۔ وہ پھر عرض کرے گا کہ اے خالق کائنات، اے پروردگار دو جہان، تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج کے 2 حروف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے، تو اپنے جلال کی برکت سے اس ناتوان ضعیف بندے کو، ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئے گی، اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے جود و کرم اور میرے جلال کے توسط سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا۔ اللہ فرمائے کہ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن بھر دینا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ تو آتا ہو۔ اس لیے بھائی ہم کہتے ہیں، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں، اے اللہ، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ، ہم گمراہوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں رسول اکرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم العالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے رب، ہمیں یوم قیامت کے دن، اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ نہ کرنا، ہمارا حساب الگ رکھنا ان سے، ان کی نگاہوں کے سامنے نہ آ جائیں
ایک مجرم کی حیثیت سے. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہم نے جو دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، تنہائی میں، مجلس میں جو گناہ کیے ہیں پروردگار انہیں تو معاف فرما دے، ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دے. آج کا دن بہت بڑا دن ہے. اے اللہ آپ کہتے ہیں کہ بھی تو مانگ میں تمہیں دیتا ہوں، تو پروردگار ہمیں تو صرف آپ ہی سے مانگنا آتا ہے، آپ سے ہی مانگتے رہیں گے. آپ ہی ہمیں عطا فرمائیں، کیونکہ آپ کے دینے سے ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنا اے پروردگار. اے اللہ اے پروردگار مولا کریم، بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی خواہشات ہیں جو کہ بربلا کسی کے سامنے کہنے سے بھی حجاب آتا ہے، لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے. اے پروردگار مولا کریم، ہماری وہ تمام حاجتیں ہماری تمام ضرورتیں جو ایسی ہیں جو کہ ہم کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے، اونچا بھی نہیں کہہ سکتے. اے پروردگار تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو قلوب کا ہمارے دل جو ہے، قلوب جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ آپ سمجھتے ہیں. اللہ ہماری اس تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، ہماری کمزوریوں کو اے اللہ آپ کمزوریوں کو ہماری توانائی سے بخش دے، بدل دے، اور ہماری کمزوریوں کو اے اللہ تعالیٰ جو ہم سے دور بھی فرما دے ہم سے. اے اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت بے انتہا شکریہ سر آپ کا، اور ساری دعائیں جو آپ نے مانگی ہیں ہمارے اور ہمارے جتنا بھی یہاں پر 770 اور ای آواز کا اسٹاف ہے، ہمارے بیوی بچے، ہماری بہنیں بھائی، ہمارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام. آپ جو اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں، لاکھوں آدمی اس کو دیکھ رہے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. تمام آپ کا جو اسٹاف ہے جو کہ اس میں دامے درمش رکھنے لگے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کی ساری محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن ہے عاشق مظفر، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے. ان کے بیٹے ہیں، اکلوتے بیٹے ہیں محمد علی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بھی حاجات کو پورا فرمائے، ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے. آپ کی آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، پوتے پوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائیں ہیں. آج آپ میری دعائیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دلی جو دعائیں ہیں، دلی خواہشات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جائز خواہشات کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تمام کے لیے دعائیں خیر ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ تمام دعاؤں میں خود بھی آمین کہیں، ہمارے لیے وہ بھی دعا کریں، ہم بھی ان کے لیے دعا گو. اور صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ، بے انتہا شکریہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں جو سبق آپ دیتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ. ابھی کمزور آدمی. اگلے ہفتے تک انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ. خدا حافظ.